अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम इब्लाग आमा और तालीमात नबवी। मैं हूं आपकी मेज़बान अरीबा सलीम। सामीन कराम, जो हमारे एफ़एम के सामीन हैं, उनके पास अगर इंटरनेट की सहूलत मौजूद है तो वो हमारा ये प्रोग्राम हमारा फ़ेसबुक का पेज रिफ़ा FM 102.2, वहाँ पे आप ये प्रोग्राम हमारा जो है लाइव देख भी सकते हैं। और जो आज का मौजू है सामीन कराम, वो है नबवी अबलाग की असरी मानवियत। नबवी अबलाग की असरी मानवियत का अगर हम मतलब देखें तो वो कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस है सामीन कराम की, कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस ऑफ प्रोफेटिक कम्युनिकेशन। जो नबवी अबलाग है उसकी असली मानवियत का मतलब ये है कि नबवी अबलाग जो है उसको आज की मौजूदा दौर की ज़रूरियात और चैलेंजेस के मुताबिक हमें उसको किस तरह ढालना है, किस तरह से हम उसको आज की जो दौर हाजिर की कम्युनिकेशन है उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि नबवी अबलाग आज के दौर में बहुत अहमियत के हामिल है, क्योंकि ये जो तालीमात हैं सामीन कराम, ये मवासलात और अखलाकी जो समाजी अखलाकियात हैं उसके हमें बेहतरीन असूल मुहैया करती हैं। और जो इब्लाग़ी हिकमत अमली है, जो तालीमात हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो हमें इसके हवाले से तालीमात मिलती हैं, वो हमें मुख्तलिफ़ शोबों में रहनुमाई फ़राहम करती हैं। तो अगर हम देखें कि आज के दौर में जो हमें सोशल मीडिया पे स्पेसिफ़िकली अगर मैं बात करूं ख़ास तौर पे, वहाँ पे हमें मिलती है कि बदज़बानी हो रही है या नफ़रत अंगेज़ी फैलाई जा रही है या बदतमीज़ी के कल्चर को आम किया जा रहा है। तो अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबवी अबलाग को देखें तो वो हमें अखलाकियात और शाइस्तगी की तालीम देते हैं, और उसमें हमें सदाकत नज़र आती है, हमें उसमें दयानतदारी नज़र आती है, हमें उसमें ईमानदारी नज़र आती है। और आजकल के दौर में जब सोशल मीडिया पे हम जब देखते हैं तो झूठी ख़बरों का सिलसिला हमें नज़र आता है। तो हमें नबवी अबलाग की क्यों ज़रूरत है? हमें नबवी अबलाग की इसलिए ज़रूरत है ताकि हम सच बोलने के असूलों को अपनाएं। जर्नलिज़म में भी हम सच बोलने के, दूसरों को इज़्ज़त देने और दूसरे के जो पैगामात हैं अगर हम उसकी सदाकत की जो है तस्दीक करें तो ये ज़्यादा बेहतर अप्रोच है। हम इस तरीके से जर्नलिज़म को भी ज़्यादा बेहतर तरीके से परसू कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस डिस्कशन पे आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मियां मोहम्मद रमज़ान, जो कि इंफॉर्मेशन सर्विस डिपार्टमेंट के सीनियर मैनेजर के तौर पे भी रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और आज का टॉपिक जो है बहुत ही रेलिवेंट है आज के दौर में। अगर हम देखें कि कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस नबवी अबलाग की अगर हम देखें उसको आजकल के दौर की ज़रूरतों के मुताबिक, आजकल के दौर के चैलेंजेस से निमटने के लिए उसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इबलाग थे उनके क्या क्या मकासद थे? नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों और करोड़ों दरूद व सलाम नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पे, जिन्होंने दुनिया को जहालत के अंधेरों से निकाल कर रोशनी के अंदर लाए। बेशक। जिनके बारे में इकबाल महरूम फरमाते हैं कि वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए गुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोगे वादी सीना, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही तहा। और मौलाना अल्ताफ़ हाली रहमतुल्लाह अलैह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी के बारे में ये लिखा कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया। मसे ख़ाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पे करनों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया, रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। मैं समझता हूँ कि ये अल्लामा इकबाल और अल्ताफ़ हुसैन हाली रहमतुल्लाह अलैह ने जो अशार लिखे हैं, इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का और उनके अबलाग के मकासद के ऊपर बड़ी हद तक रोशनी जब डाली है। लेकिन अगर इनको थोड़ा सादा अल्फाज के अंदर कहा जाए तो आप देखें कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे
تو اس وقت معاشرہ جو ہے وہ نظم و ضبط سے ناآشنا تھا، دور دور تک اندھیرے چھائے ہوئے تھے، عورت جو ہے وہ بازار میں بکتی تھی اور عورت زندہ درگور ہوتی تھی، بچی کا جنم کسی خاندان کے لیے شرم کا باعث تھا، اور سرے راہ لوگوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے جنگیں شروع ہوتی اور کئی 100 سال تک جو ہے وہ جنگیں جاری رہتی۔ یہ تاریخ کے اندر ساری باتیں جو لکھی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جدوجہد تھی اور جتنا ابلاغ تھا، اگر اس کو، ویسے تو ان کی تعلیمات کو یا ان کے ابلاغ کو سمرائز کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور راحت قدوری نے یہ کہا کہ زمزم و کوثر نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر مختلف اسکالرز کی جو آراء ہیں ان کی روشنی میں دیکھا جائے، ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی، انہوں نے مقاصد شریعہ کے اوپر کتاب لکھی، اس طرح امام شاطبی ہیں، انہوں نے مقاصد شریعہ کو جو ہے نا وہ کیٹیگرائز کیا ہے، اور جو اعلیٰ مقاصد تھے، یعنی 5 ہائر آبجیکٹیوز آف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعہ کے، ان میں پہلا جو تھا وہ عقیدے اور ایمان کی حفاظت، پہلا مقصد تھا۔ یعنی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی ابلاغ ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو انسان کے عقائد کی درستگی کے لیے ابلاغ ہوا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ انسان کا اپنے خالق کے ساتھ کیا تعلق ہے، زندگی موت کا مالک کون ہے، رزق کون دیتا ہے۔ دوسرا جو دائرہ ہے وہ انسانی جان کا تحفظ ہے۔ اب دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو یہ درس دیا کہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، اور پھر مقتول کو یہ پورا حق دیا، چاہے تو وہ سزا دے قتل کی، اور چاہے تو وہ اس کے بدلے میں جو ہے وہ خون بہا لے لے۔ یہ پہلی مرتبہ انسانیت کو یہ چیز جو ملی۔ تیسرا جو بڑا مقصد ہے ابلاغ نبوی کا، جو نبوی ابلاغ ہے جتنا بھی، وہ ہے انسانی عقل کا تحفظ۔ اب آپ دیکھیں کہ جانور اور انسان اور حیوان، اس میں جو فرق ہے وہ عقل کا ہے۔ حیوان میں عقل نہیں ہے، انسان میں عقل ہے۔ جانور بول نہیں سکتا، انسان بول سکتا ہے، حیوان ناطق اسی لیے سے کہا جاتا ہے۔ تو اگر یہ عقل جو ہے یہ اس سے نکال دی جائے تو حیوان اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ ہم نے یہ کتنے لوگ دیکھتے ہیں جو اڈوں کے اوپر، یہ پارکوں کے اندر نیوڈ سوئے پڑے ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ دن ہے یا رات ہے، انہیں نہیں پتہ کہ انہیں کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، وہ شدید دوپہر کے اندر رضائی لے کے سو رہے ہیں، اور شدید سردی کے اندر جو ہے نا وہ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، ننگ دڑنگ جو ہے نا وہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اپنے ابلاغ کے ذریعے عقل کے تحفظ کا درس دیا، شراب کو منع کیا، منشیات جتنی ہیں جیسے انسانی عقل کے اندر فطور واقع ہوتا ہے اس کو جو ہے نا منع کیا۔ آپ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تجزیہ کریں گے یا دیکھیں گے تو انہی 5 دائروں کے اندر آپ کو ان کی روایات ملیں گی۔ اور چوتھا جو ہے وہ انسانی مال جو ہے اس کا تحفظ۔ اب دیکھیں سود کی حرمت کہ آپ سود نہ لیں، اسی طرح اگر کوئی مقروض ہے اسے آسانی فراہم کریں، اور وہ جتنے حرام ذرائع ہیں وہ منع فرما دیے۔ اور آپ کبھی غور کریں، جتنے بھی حرام ذرائع ہیں آمدن کے، یہ انسان کو انسان سے توڑتے ہیں، جوڑتے نہیں ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اور 5واں جو بڑا مقصد ہے وہ نسل انسانی کا تحفظ ہے۔ آپ اب دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل
انسان رشتوں سے ناآشنا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کے اوپر یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ عورت جو بازار میں بکتی تھی، اور وہ عورت جسے پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا اور زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس کو نکاح کے ذریعے بیوی کا رتبہ دیا، بچے ہو گئے تو اس کو ماں کا رتبہ دیا، اور عورت جتنی ضعیف اور بوڑھی ہوتی گئی اتنی ہی وہ خاندان کے اندر معزز اور معتبر ٹھہری۔ تو یہ اور نکاح کے ذریعے جو ہے ایک مرد اور ایک عورت کا رشتہ جو ہے اسے مقدس رشتے کے اندر اور اسے ایک خاندان کے اندر اور ایک اچھے معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ ڈالا۔ تو یہ وہ 5 دائرے ہیں: عقیدے کا تحفظ، عقل کا تحفظ، جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، اور شرف انسانی کا تحفظ۔ آج بھی آپ یورپ کے اندر چلے جائیں تو آپ کو انسان جو ہے وہ ماں کے نام سے جانا جاتا ہے، باپ، اس کے باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگرچہ یہاں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ میڈیا کے ذریعے ان رشتوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں بھی ہمارے ہاں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان 5 دائروں کو اگر ہم پہچانیں اور اپنے ابلاغ کو انہی دائروں کے لحاظ سے جانچیں اور پرکھیں اور انہی 5 دائروں کے اندر ہم رکھیں، تو انسانیت جو ہے جس طرح 1500 سال پہلے امن کا گہوارہ بنی تھی، اسی طرح آج بھی امن کا گہوارہ بن سکتی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبوی ابلاغ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جو نبوی ابلاغ تھے ان کی جو 5 ڈومینز تھی، جس میں کچھ عقائد کی درستگی ہے، اس کے بعد انسانی عقل کا تحفظ ہے، نسل انسانی کا تحفظ ہے، جان و مال کا تحفظ ہے، تو یہ نبوی ابلاغ میں نبوی ابلاغ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھٹکی ہوئی انسانیت کی رہنمائی کیسے کی، یا ہمارے لیے اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، یا ہم آج کے چیلنجز کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آج بھی انسان جو ہے اس کی تمام سرگرمیوں کا آغاز ابلاغ سے ہوتا ہے، یعنی وہ دنیا میں اچھا کام کرنا چاہے یا برا کام کرنا چاہے، کوئی چیز خریدنا چاہے، کوئی چیز بیچنا چاہے، کسی سے لڑائی لڑنا چاہے یا کسی سے صلح کرنا چاہے، تو آغاز کہاں سے ہے؟ ابلاغ سے۔ اگر ابلاغ درست ہے، ابلاغ کے مقاصد صحیح ہیں، ابلاغ کی جو ڈائریکشن ہے وہ درست ہے، تو یہ ابلاغ جو ہے وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ جو ماڈرنسٹ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اولڈ ٹریڈیشن جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے، ان کو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اولڈ ٹریڈیشنز ہیں، یہی آج اگر ان پہ عمل کیا جائے گا تو دنیا جو ہے نا امن کا گہوارہ بنے گی۔ اگر ان کو آپ چھوڑیں گے، بلکہ چھوڑیں گے کہ آپ نے چھوڑ کے دیکھ لیا کہ آپ کا اس وقت سوشل میڈیا ہو، ڈرامہ ہو، فلم ہو، شاعری ہو، تو وہ بے لگام ہے، بے مقصد ہے، بے سمت ہے، اس کی کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے سرے سے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ انسان جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ نے، ان کے ابلاغ نے بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دیا تھا، آج پھر ہمارے میڈیا کے بدولت، وہ سوشل ہو، سٹیٹک ہو، وہ پرنٹ ہو، وہ الیکٹرانک ہو، انسان کو خواہشات کا بندہ بنا دیا۔ آج انسان جو ہے نا وہ سوچتا ہی نہیں ہے اس کے علاوہ کہ میں کیا پہنوں اور کیا کھاؤں، اس کے علاوہ اس کی آگے سوچ جاتی نہیں ہے سرے سے۔ تو آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر انسانیت جو ہے وہ رائے راست پہ آنا چاہتی ہے یا امن کا گہوارہ بنا، شاید میں نے پچھلے جو ہمارا پروگرام تھا اس میں بات کی تھی کہ ٹریلینز ڈالر خرچ ہوئے ہیں افغانستان میں، امریکہ کے، کیا کرنے آیا تھا؟ امن، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے۔ اور پاکستان میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بھی بلینز اینڈ بلینز ڈالر خرچ ہو چکے ہیں، اور ہزارہ لوگوں کی زندگیاں جو وہ تلف ہو چکی ہیں۔ لیکن آپ ایک نظر آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابلاغ تھا، اس کے نتیجے میں جب مکہ فتح ہوا، یعنی مکہ فتح ہوا تو اس میں چند شہادتیں ہوئیں،
اور آپ کی جو 63 سالہ جدوجہد ہے اس میں ٹوٹل 1280 لوگوں کی زندگیاں جو ختم ہوئی ہیں، اور اس کے اندر 750 لوگ دشمن کے ہیں اور 250 لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہیں. یعنی دنیا کی تاریخ کے اندر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو پہلی جنگ عظیم ہے اس کے اندر 8 ملین لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، اور دوسری جنگ عظیم کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے. اور اگر جا کر ہٹلر جو ہے وہ روس کی سردی کے اندر نہ پھنستا تو پتہ نہیں اور کتنی دنیا جو ہے ماری جاتی. ابھی آپ فلسطین کے اندر دیکھیں 40,000 سے زائد لوگ مارے گئے، بچے، خواتین، بوڑھے. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جنگجو ہیں، وہ سیویلین پاپولیشن ہے. اور آج کے دور میں جس کے اوپر بمباری کرنا، جس کے اوپر فائرنگ کرنا، جس کے اوپر گیس پھینکنا ایک جرم ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ایک جنگی جرم ہے، ہیومن وائلیشن کی بات ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو ایک صحابی نے کہا کہ آج جو ہے یہ بدلے کا دن ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر اس سے علم واپس لیا اور فرمایا کہ آج کا دن یوم رحمت ہے، سبحان اللہ. یوم رحمت. اور آپ دیکھیں کہ دنیا کی تاریخ میں سب سے کم انسانی جانوں کے نقصان کے ساتھ دنیا کا کوئی شہر فتح ہوا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقاصد تھے وہ انسانیت کو تہس نہس کرنا، انسانیت کو لوٹنا، مال و زر پہ قبضہ کرنا، ریسورسز پہ قبضہ کرنا، زمینوں پہ قبضہ کرنا، یہ نہیں تھا. بلکہ مقصد کیا تھا کہ انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دے دیا جائے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت ثنا سے چلے گی، زیور سے لدی ہوگی، اور اسے اللہ کے خوف کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. تو یہ ہے نبوی ابلاغ کی اہمیت. اور آج بھی جس طرح 1500 سال پہلے نبوی ابلاغ جو ہیں وہ اہم تھے، انسانیت کی ضرورت ہے، آج بھی بالکل اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ آج جو ہے وہ ضرورت ہے کہ یہ نبوی ابلاغ جو ہے اس کی سے رہنمائی لی جائے. اور وہ انسانیت جو آج خواہشات کا بندہ بن گیا ہے، بالکل وہ انسان جو آج مال و زر کا بندہ بن گیا ہے، وہ انسان کہ جس کو یہ معلوم نہیں کہ اس کے پڑوس میں کون رہتا ہے، وہ بھوکا ہے یا وہ پیٹ بھر کے سویا ہے، اسے بالکل معلوم نہیں. تو آج بھی اگر ہم اس دور کو واپس لانا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر امن لانا چاہتے ہیں، تو آج بھی اس کی جو ہے عصری معنویت اسی طرح موجود ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ موجود ہے. بالکل. اچھا، جیسے کہ آپ نے عصری معنویت کی بات کی تو میں چاہوں گی کہ عصری معنویت کے چند نمایاں پہلوؤں پہ بھی آپ روشنی ڈالیں کہ وہ کیا نمایاں خصوصیات تھی یا چند نمایاں پہلو وہ کیا ہیں. دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابلاغ تھا وہ صداقت اور دیانتداری پہ مبنی تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے لے کر پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت بھی مکہ والے اسے صادق اور امین کے نام سے پہچانتے تھے. اور یہاں تک کہ جب ان کی جان کے در پہ ہو گئے اور ان کے قتل کا منصوبہ بن گیا تو اس وقت بھی اہل مکہ کی بہت ساری امانتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں. اور چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لوگ جو جان کے دشمن بن گئے، جو قتل کرنے کی منصوبے بنا چکے ہیں، ان کی امانتوں سمیت ہی وہاں سے نکلا جائے. لیکن نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے انسان کو یہ درس دیا کہ حالات اور تعلقات خواہ جتنے بھی کشیدہ ہو جائیں لیکن جو سچائی اور صداقت کے جو اصول ہیں ان کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو اہل مکہ کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر کے گئے اور کہا کہ یہ امانتیں جن لوگوں کی ان کے حوالے کر دی جائیں. آج سوشل میڈیا کے اندر جو جھوٹ ہے، جو بکواس ہے، جو گند ہے، جو غلاظت ہے، وہ اس کے اندر لوگ ڈالے جا رہے ہیں. اب تو ہم ڈس انفارمیشن کے دور میں ہیں. ڈس انفارمیشن تو بہت دور کی بات ہے.
یہاں پہ تو آپ دیکھیں کہ میڈیا، سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹی خبریں ہیں، گمراہ کن معلومات ہیں سے بھری پڑی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے، فرمایا کہ ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایک خبر سنے اور اس کو بلا تحقیق آگے بیان کرے۔ تو میرا خیال ہے کہ صرف اس ایک بات پر ہی عمل کر لے دنیا، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو انفارمیشن فلو ہے، یا جو جسے ہم ڈیجیٹل ڈیوائڈ بھی کہتے ہیں، من پسند خبریں، من پسند آئیڈیاز جو ہے وہ مقتدر قوتیں، خواہ وہ مغرب کی ہوں یا یہاں کی مقامی ہوں، وہ من پسند خبریں جو ہے نا وہ دیتی ہیں، اور ہاف ٹروتھ جسے بولا جاتا ہے کہ جتنا سچ اچھا لگتا ہے اپنے مقصد کا وہ بیان کر دیں، جو اپنے مقصد کا نہیں اسے آپ بیان نہ کریں۔ نبی اکرم فلٹر کر لیا جائے، جی فلٹر کر لیا جائے، اور اپنے مقصد کی بات جو ہے نا سچ اتنا ہی بولا جائے جتنا اپنے لیے فائدہ مند ہے، اور جہاں دوسرے کو فائدہ پہنچے وہاں اس کے اوپر یہودیوں کی طرح انگلی جو ہے نا وہ رکھ لیں۔ دوسری بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے وہ اخلاقیات اور شائستگی کا ہے۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی کو گالی نہیں دی، کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہیں لگایا، یعنی پوری آپ سیرت پڑھ لیں، آپ کو کہیں بھی کوئی ایسی چیز جو نا بد زبانی نہیں کی، نفرت انگیز بات نہیں کی، بدتمیزی کے کلچر کو فروغ نہیں دیا، بلکہ منع کیا نبی۔ اور آج آپ دیکھ لیں، آج ہمارے ابلاغ کے اندر یہ ساری باتیں جو ہیں وہ لوگ کہتے ہیں جی اگر اس کے اندر جو ہے نا وہ فحش چیزیں نا تو اخبار بکتا نہیں ہے، اگر اس کے اندر جو ہے نا وہ اس طرح کا ٹچ نہ دیا جائے تو ڈرامہ اور سیریل جو ہے نا چلتے نہیں ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر سچی چیزیں آپ کے سامنے، یہ جو ارطغرل، کیا اس کا نام تھا ڈرامے، ارطغرل غازی جو ہے، اس کے اندر کہاں فحش ہے، کہاں اس کے اندر بے حیائی ہے، کہاں اس کے اندر عشق و عاشقی کی باتیں ہیں، تو کیا وہ چلا نہیں ہے؟ دنیا کے اندر اس نے ریکارڈ بزنس کیا ہے، پورے کلچر کو اس نے جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے اندر اخلاقیات اور شائستگی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ابلاغ کا دوسرا اہم پہلو ہے۔ اسی طرح صبر اور تحمل۔ دیکھیں، ہم چھوٹی سی بات کے اوپر بھڑک جاتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، انسانوں کو مار دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جھوٹی خبروں کے اوپر گجرانوالہ میں ایک ایسے شخص کو مار دیا گیا، یعنی قرآن کی بے حرمتی کا ان پہ الزام لگا، اور وہ ایسا فرد تھا جو حافظ قرآن تھا، ٹھیک ہے نا، یعنی غلط اس کو رنگ جو ہے نا وہ۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ اس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کے اندر جو ہے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر صبر ہے، تحمل ہے۔ آپ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً یہ غزوہ احد کے بعد کی بات ہے، آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، اور ایک یہودی جو ہے وہ تلوار لے کر آپ کے سر پہ پہنچ گیا، اور آپ نے جو ہے وہ اس کہنے لگا کہ آپ کو میری تلوار سے کون بچائے گا۔ یعنی عربوں کے ہاں یہ بھی ایک ٹریڈیشن تھی کہ سوئے دشمن کو نہیں مارتے تھے وہ، بھلے جتنا بڑا بھی دشمن ہو، جگا کر اس سے جانا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اللہ، یعنی اتنے کانفیڈنٹ کے ساتھ یہ بات کہی کہ اس کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ دیکھیں، یہ صبر اور تحمل ہے۔ بالکل۔ اور اس کے اوپر جب وہ تلوار گر گئی تو آپ نے تلوار اٹھائی تو فرمایا کہ اب تمہیں میری تلوار سے کون بچائے گا، تو وہ تھر تھر کانپنے لگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اسی طرح میں ایک اور واقعہ پڑھ رہا تھا، مدینہ منورہ کے اندر ایک دشمن آپ کو قتل کرنے کی نیت سے آیا، اور اس نے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پہ پیشاب کر دیا۔ یہ ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی، اور ایک ان کی کتاب ہے محمد الرسول اللہ۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔ اور وہ صاحب جو ہیں اپنی تلوار جو ہے وہ وہیں بھول گئے، تو وہ کچھ دور جا کر اسے یاد آیا کہ میں تو اپنی تلوار بھول گیا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گندگی کو صاف کیا،
اب صاف کر کے ابھی بیٹھے تھے کہ وہ شخص واپس آ گیا. اب اس نے جو حرکت کی تھی اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کو جوتے لگتے, اس کو مارا پیٹا جاتا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابلاغ کے اندر اور مہمان کی مہمان نوازی کا جو درس انہوں نے دیا ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ اسے کچھ نہیں کہا, اسے ڈانٹا نہیں, اس کو کسی غلط الفاظ کے ساتھ نہیں بلایا, بلکہ اسے کہا کہ یہ آپ اپنی تلوار یہاں بھول گئے ہیں, اور وہ شخص جو ہے نا تلوار لے کے چلا گیا. مطلب یہ آپ دیکھیں کہ یہ ابلاغ کے اندر کتنا صبر اور تحمل جو ہے نا وہ. اچھا, اسی طرح مکالمہ اور مشاورت ہے. کتنی جنگیں ہیں جن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب کبھی جنگی ابلاغ کے موضوع پہ ہم بات کریں گے, جسے وار کمیونیکیشن کہتے ہیں, اور اکثر وار کمیونیکیشن کے اندر لوگ جو ہے وہ بہت عجیب و غریب باتیں کر جاتے ہیں. وہاں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوران جنگ بھی صبر اور تحمل کا دامن انہوں نے اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا. تو وہاں آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے, اور کئی بار ایسا ہوا غزوہ بدر کے اندر جو مقام آپ نے چوز کیا تھا وہ صحابہ کرام کے مشورے کے بعد وہ مقام تبدیل کر لیا گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح اور کئی معاملات ایسے ہیں جن کے اندر آپ اپنے صحابہ کرام کی مشاورت کو ایکسیپٹ بھی کرتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے. اچھا, اور بھی بہت سارے پہلو ہیں. معاف کرنے کا رویہ, اس پر بات ہو گئی. مثبت اور تعمیری, ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابلاغ میں مثبت اور تعمیری پیغام دیا ہے. کبھی لوگوں کا نام لے کر, یعنی جن لوگوں میں خرابیاں ہوتی تھی نا یا مسائل ہوتے تھے, تو آپ پوری سیرت میں پڑھیں گے کہ کہیں یہ نام نہیں لیا کہ یا فلاں شخص کو کیا ہو گیا. یعنی اگر وہ کسی بندے کو توجہ دلانا چاہتے تھے تو ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بات جو ہے نا وہ کمیونیکیٹ ہو جاتی تھی. اور ہمیشہ مثبت اور تعمیری انداز کے اندر جو ہے نا. ایک دفعہ مسجد نبوی میں ایک فرد نے پیشاب کر دیا, یہ سیرت کی ساری کتابوں کے اندر واقع ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اسے اپنی حاجت پوری کرنے دو. مسجد نبوی کے اندر آپ یہ غور کریں, جو حرم ہے, اور جب اس نے پیشاب کر لیا تو اس وقت جو ہے نا اسے سمجھایا, اور پھر اس کے پیشاب کے اوپر مٹی ڈال دی, اور جو ہے نا وہ تو مقصد جو ہے نا وہ نیکی کو, اچھائی کو پھیلانا ہے, مثبت کاموں کو آگے بڑھانا ہے. پھر آپ دیکھیں تعلیم اور تربیت, ہمیشہ اپنے ابلاغ کے ذریعے دوسروں کی تربیت بھی کی, تعلیم کی, اور مناسب موقع محل کے مطابق جو ہے نا وہ بات کی. اگر دشمن ہے تو اس سے اسی انداز سے بات کی, اگر کوئی مزدور ہے تو اس کو مزدور کے انداز میں بات کی, کوئی بوڑھا ہے تو اس کو یعنی ساری چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھا گیا. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابلاغ کے اندر جو ہے نا وہ موجود ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جس طرح 1500 سال پہلے یہ اپلیکیبل تھیں, اس کے مثبت اثرات تھے, مثبت نتائج تھے, آج کی دنیا میں بھی بالکل اسی طرح یہ فائدہ مند ہیں, یہ کارگر ہیں, اور آج کے انسان کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی آج سے 1500 سال پہلے کے انسان کی ضرورت تھی. بالکل, شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور جیسے کہ ہمارے پروگرام کا وقت مختصر ہے, ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچ رہا ہے, تو جیسے کہ آج کی ڈسکشن کی اگر میں کچھ سمری یا خلاصہ پیش کرنا چاہوں تو آج ہم نے جن ڈومینز میں بات کی وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابلاغ کے مقاصد. اس پہ ہم نے جو ہے وہ دیکھا کہ کن کن ڈومینز پہ ان کا ابلاغ تھا, انہوں نے کس کس چیز پہ بات کی, جس میں انہوں نے عقائد کی درستگی پہ بات کی, انہوں نے عقل انسانی کے تحفظ پہ بات کی, نسل انسانی کے تحفظ پہ بات کی, جان و مال کے تحفظ کی بات کی. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ آج کل کے دور میں نبوی ابلاغ کی جو عصری معنویت ہے وہ اس کے ذریعے ہم چیلنجز کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے دور پہ جھوٹی خبروں کا سلسلہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نفرت انگیز نیریٹو جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے, جس سے لوگوں کے درمیان ایک نفرت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ نبوی ابلاغ کے نمایاں
پہلو کیا ہے. اس پہ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ابلاغ میں ہمیں صداقت دیکھنے کو ملتی ہے، ہمیں اس میں ایمانداری دیکھنے کو ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو شائستہ تھا، اس میں ہمیں صبر و تحمل نظر آتا ہے، اور اس میں ہمیں مشاورت، مکالمہ اور ایک مثبت و تعمیری جو پہلو ہے وہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے جو انسانیت کی تربیت ہے اس حوالے سے انہوں نے اپنے ابلاغ کو استعمال کیا، اور جو ان کی جو ابلاغ کی جو تعلیمات ہیں وہ آج کے دور میں بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہیں، اتنی ہی ہمارے لیے سبق آموز ہیں، اور ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں اور ان تعلیمات کو آج بھی ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ سامعین کرام. اور جیسے کہ اگر آپ ہمارے پروگرام کو فیس بک پر لائیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنی قیمتی آراء کا اظہار اس پروگرام کے کامنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. ہمارا رفا FM 102.2 کا فیس بک پیج موجود ہے، آپ وہاں پر جا کے پروگرام ریپیٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا سامعین کرام. اپنی میزبان اریبہ سلیم کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.